आंखों में आंखें हों, आंखों आंखों में इशारे हो गए, तुम हमारे हम तुम्हारे हो गए। हम दोनों एक दूसरे के सामने बैठे, दोनों मोहब्बत भरी निगाहें एक दूसरे के चेहरे पे डालें, क्या लुत्फ आएगा। बात करने का भी मजा आएगा और बात सुनने का भी मजा आएगा। कैसे? आप तो मेरे हक में हैं, मैं ये बात बाहर वाले दोस्तों की खिदमत में गुजारिश कर रहा हूं, अगर वो मुझे अपने नौरानी चेहरों के दीदार का मौका दे दे तो मैं समझता हूं आपका शुक्रिया, आपका एहसान अजीम होगा। कैसे अमीर हमजा भाई? आज का ये खूबसूरत और बावकार इज्तिमा तहरीक खुद्दाम अहले सुन्नत वल जमात पाकिस्तान हरड़ के ज़ेर एहतमाम इनेकाद पजीर है। मेरे साथ मुसलसल राब्ते में रहे बिरादर मोहतरम जनाब भाई अमीर हमजा साहिब और उनकी पूरी टीम को मैं सलाम मोहब्बत पेश करता हूं, जिनकी शब रोज की काविश और मेहनत का सिला है कि मैं और आप सारे हजरात इस मकाम पे जमा है। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाजिरी अपनी दरबार में कबूल व मंजूर फरमाए। दिल से दुआ करें अल्लाह शरा सदर और सेहत के साथ जो कुछ मेरा मालिक मेरे और आप सब के लिए पसंद करे, अल्लाह वो जुमले मेरी जबान से कहलवाए, उसके बाद हम सबको सुन के समझ के उस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान मजीद की 2 आयात मुबारिका मैंने आप हज़रात के सामने अपने खुतबे में तिलावत की है। पहली आयत मुबारिका में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सलीस और सादा सा माना अर्ज करता हूं। अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने जिन्नात और इंसानों को खालिस अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। मैं चूंकि इंसान हूं, इंसानों की मजलिस में आया हूं, तो मैं बात भी इंसान की करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने जनाबे इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। कामिल तवज्जो से बात समझने की कोशिश करें। इंसान इबादत का मुकल्लफ कब होता है? जब सिद्क़ के दिल से कलमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़े, ईमान और इस्लाम कहा जाता है। इंसान इबादत का मुकल्लफ तब होता है जब वो कलमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़े। जब सिद्क़ के दिल से इंसान ने कलमा पढ़ लिया, आकिल और बालिग भी था, अल्लाह के महबूब पैगंबर का कलमा पढ़ने के बाद अब इस आदमी पे 5 वक्त नमाज फर्ज है। साल के बाद रमजानुल मुबारक के 30 रोजे रखना फर्ज है। अगर साहिब निसाब है तो साल में 1 मरतबा ज़कात अदा करना फर्ज है। अगर अल्लाह ने माल और दौलत से नवाजा तो जिंदगी में 1 मरतबा काबतुल्लाह का हज करना इस इंसान पे लाजिम हो चुका है। बात सिर्फ यहीं पे नहीं, दुनिया का हर अच्छा काम इंसान की फितरत होनी चाहिए। सच्चाई इंसान की फितरत में शामिल हो, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के साथ मुनकर और नकीर 2 फरिश्तों को मुकर्रर कर दिया। बंदा कोई भी नेक अमल करे तो इस फरिश्ते को लिखने का हुक्म है। अगर बंदा को गलत अमल करे तो दूसरा फरिश्ता लिखता है। कल कयामत के दिन जब कोई किसी का नहीं होगा, कुरान ऐलान करता है, यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। ये दुनिया के जितने भी मोहब्बत के रिश्ते हैं ये कयामत को टूट जाएंगे। दुनिया में माँ और बेटे का आपस में कितना प्यार था, बाप और औलाद का आपस में कितनी मोहब्बत थी, बहन और भाई का आपस में कितना
پیار تھا، میاں اور بیوی کا آپس میں کتنا گہرا رشتہ اور تعلق تھا، لیکن قرآن اعلان کرتا ہے کل قیامت کے دن آئے گا، بیوی اور شوہر کا رشتہ ٹوٹ جائے گا، اولاد اپنے والدین سے جدا، بہن بھائی کے رشتے جدا، کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں، جب تک نجات نہ مل جائے نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ ہر انسان کو اس بات کی فکر ہوگی کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ انسان کا ہاتھ پہ نام اعمال تھمایا جائے گا، اگر بدتمالیاں زیادہ تو بائیں ہاتھ پہ اعمال نامہ دیا جائے گا، اگر نیک اعمال زیادہ تو دائیں ہاتھ پہ نام اعمال دیا جائے گا۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نے بلائی کے فیصلے کر لیے، اللہ فرمائے کہ میرے بندو میری دربار میں آئے ہو تو کیا لے کے آئے ہو؟ اپنے دائیں ہاتھ پہ یہ پکڑ کے چلنے والا جوان مسکرا کے کہے گا اللہ میں دن بھر کے سجدے زندگی بھر کے سجدے تیری دربار میں لے کے آیا ہوں، میری زندگی کی تلاوت تیرے لیے تھی، میری زندگی کی نمازیں تیرے لیے تھی، میری زندگی کا طواف تیرے لیے تھا، کیا لے کے آئے ہو؟ کوئی پیش کرے گا میں تلاوت قرآن لے کے آیا، کوئی پیش کرے گا میں نمازیں لے کے آیا، کوئی پیش کرے گا میں قیام لے کے آیا، کوئی پیش کرے گا میں سجدے لے کے آیا، کوئی پیش کرے گا میں زکات لے کے آیا، کوئی پیش کرے گا میں تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لے کے آیا ہوں۔ ہر کا کوئی جوان اور بزرگ کہے گا اللہ میں نے زندگی پر خلافت راستہ حق جاریار کے نعرے بلند کیے۔ میرا سوال ہے انسانی جب اللہ کے دربار میں نیک اعمال لے کے آئے گی، لیکن میرا سوال ہے جب آمینہ کے لال تشریف لائے کے نبیوں کے تاجدار تشریف لائے کے اللہ فرمائے کے میرے لاڈلے اور پیارے نبی آپ جو میری دربار میں آئے کیا لے کے آئے ہیں؟ میرے پیارے نبی زندگی کی نمازیں پیش نہیں کریں گے، زندگی کے روزے پیش نہیں کریں گے، اپنی زندگی کا جہاد پیش نہیں کریں گے۔ یہ اعمال پیش کرنے والی امت ہوگی جب اللہ تبارک و تعالی مصطفیٰ سے کہیں گے آپ کیا لے کے آئے ہو؟ میرے نبی آئے گے حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کی عدالت پہ پیش کر کے کہیں گے اللہ میرے پاس شاید پیش کرنے کے لیے ہے تو دنیا میں بہت کچھ، لیکن تیرے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے میں محمد تیری دربار میں ابوبکر صدیق لایا۔ سلامت رہیں، توجہ کریں۔ اللہ کی رضا جانے کے لیے، اللہ کا قرب لینے کے لیے اور اللہ کی محبت سے جنت کے داخلے کے لیے دنیا آپس میں عرض کر رہا ہوں اگر تھکے بیٹھے ہیں تو کوئی بات نہیں، فی الحال ہم دعا کریں، آرام کریں، فجر کے بعد درس قرآن سے ہی، چونکہ تھکے بیٹھے ہو نا۔ میں گزشتہ رحیم یار خان سے سفر شروع کیا اور یہاں تک تقریباً یک طرفہ کو 700 کلومیٹر کے لگ بھگ کا سفر ہوا۔ اب میں نے 350 کلومیٹر 450 کلومیٹر کا واپسی کا بھی سفر کرنا ہے۔ آپ کے پروگرام میں آپ کی محبت لینے کے لیے، آپ کی دعائیں لینے کے لیے، آپ کے چہرے کا دیدار کرنے کے لیے میں نے سفر کیا کوئی 1100 کلومیٹر کا۔ تے جے ہن بھی تسی مینوں پیار نہ دیو تے شکوہ بندا تے ہے نا جی، مجھے پیار چاہیے۔ واہ کیا بات،
زور سے زور سے. بہت اچھا مزہ آیا. ہن مینوں لگدا ہے کہ میں چکوال آیا. ہن لگدا ہے میں چکوال آیا. پہلے نہیں مینوں لگ رہا سی میں چکوال آیا. پہلے لگتا سی پتہ نہیں کتنے گئے, پتہ ہی نہیں. لیکن اب محسوس ہو رہا ہے کہ میں چکوال آیا ہوں. یہ خلافت راشدہ حق 4 یار کا نعرہ گونجتا ہے نا, یہ پورے ملک میں صرف آپ کا ہی خاصہ ہے. اس طرف سے, اس محبت سے, اس ولولے اور پیار سے میں کہا کرتا ہوں کہ دنیا بھر کا دستور ہے کہ بندہ جب سفیدی چھانے لگے اور بال سفید ہونے لگے, انسان کمزوری کی طرف بڑھتا ہے, کمزور ہو جاتا ہے. اور جب بندہ کمزور ہو تو جسم بھی کمزور, اعصاب بھی کمزور, آواز بھی کمزور. مگر اس قلندر نے آپ پہ ایسی محنت کی ہے جسے دنیا قاضی مظہر حسین کے نام سے یاد کرتی ہے کہ چکوال خدام آل سنت والجماعت کا مسلمان جیسے جیسے کمزور ہوتا جائے گا ایمان ویسے جواں ہوتا جائے گا. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں. جیسے چاندی چھا جائے گی ایمان پہلے سے بھی جواں ہو جائے گا. اللہ اس قلندر کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. آمین. ذرا زور سے بولیے. میں عرض سے کر رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے نا کیا لائے ہو, اتنی زندگی جو دی, دنیا میں وقت گزارا, کیا لے کے آئے ہو؟ ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے, کہو تو عرض کر دیتا ہوں. ایک محدث گزرے حضرت حاکم بن اقسم رحمت اللہ علیہ, اللہ کو پیارے ہوئے, کسی کو خواب میں ملے تو حال دریافت کرنے پہ انہوں نے یہ فرمایا جسے کتابوں میں درج کر دیا گیا, آپ حضرات کے سامنے نقل کرتا ہوں. بات در حقیقت خواب کی ہے. فرمایا میں اللہ کے حضور پہنچا, اللہ نے پوچھا حاکم دنیا چھوڑ کے میری دربار میں آئے ہو تو بتاؤ کیا لے کے آئے ہو؟ میں نے عرض کی اللہ زندگی بھر کی نمازیں لایا ہوں, زندگی بھر کے روزے لایا ہوں, میرے کعبے کے طواف کیے لایا ہوں, میرے قرآن کی تلاوت کی لایا ہوں, میرے ساری زندگی تفسیر و حدیث کا سبق پڑھایا, اللہ وہ تیری دربار میں لایا ہوں. کلیجے پہ ہاتھ رکھنا. اللہ نے فرمایا حاکم ان میں سے تو تیری کوئی عبادت بھی قبول نہیں, اس کے علاوہ کچھ ہے تو پیش کیجیے. اب اسی اللہ کا فضل کہتے ہیں. پھر اللہ نے دل میں ڈالا اور زبان پہ جاری ہوا. میں نے عرض کی مولا کہ اس کی داڑھی میں سفید بال ظاہر ہو جائے. اللہ فرمائے کہ کل قیامت کے دن تیری بدعمالیوں کی وجہ سے دل کرتا ہے کہ تجھے جہنم میں داخل کروں, مگر تیرے سفید بالوں کو دیکھ کے رب کو بھی حیا آ رہا ہے. یہ عرض کر کے فرمانے لگی اللہ یہ تیرے نبی نے سچ کہا؟ اللہ نے فرمایا ہاں حاکم میرے نبی نے جو بھی کہا سچ کہا. آپ بھی کہہ دو نبی نے جو بھی کہا گرج کے بولو یہی ایمان تو ہے جو قیامت کے دن آپ کے حق میں آئے گا. میرے نبی نے جو بھی کہا, زور سے نبی نے جو بھی کہا, گرج کے نبی نے جو بھی کہا. اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جو بات اللہ کے نبی فرما دے زمین پھٹ سکتی ہے, آسمان گر سکتا ہے, ہواؤں کا رخ بدل سکتا ہے, سمندروں کے پانی خشک ہو سکتے ہیں, پوری کائنات کا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے, لیکن نبی کی زبان کا جملہ قیامت تک کبھی بھی غلط اور تبدیل نہیں ہے. نبی نے جو بھی کہا, زور سے بولیے, نبی نے جو بھی کہا, گرج کے نبی نے جو بھی کہا سچ کہا. تو جب اللہ نے فرمایا نا میرے نبی نے جو بھی کہا سچ کہا, حاکم نے اپنی چمکتی ہوئی داڑھی پکڑ لی, عرض کرنے لگے مولا اس کے سوا میرے دامن میں کچھ نہیں کہ میں تیرے نبی کے فرمان کے مطابق سفید بال لے کے تیری دربار میں آیا ہوں. اللہ نے فرمایا مجھے تیرے بالوں کو دیکھ کے حیا آتا ہے, جا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جا. بندہ اپنی نجات کے لیے
اپنی نجات. میرے جملوں کو ضائع نہ کرنا. بندہ اپنی نجات کے لیے, بندہ اپنی آخرت کے لیے, بندہ اپنی جنت کے لیے اپنے اعمال لائے گا. میرے پاک محمد پوری امت کی نجات کے لیے ابو بکر صدیق کو لائیں گے. سبحان اللہ, ذوق سے بولیں. ماشاء اللہ. ہرر کے روشن زمینوں, مجاجس کا جملہ اپنے دل کی تختیوں پہ نقش کیجئے. یہ امت کے لیے دستور ہے, اعمال لاؤ. امت کی نجات اعمال کی وجہ سے ہے, مگر صحابہ کی نجات اعمال کی وجہ سے نہیں, نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے. ذوق سے ذوق سے ذوق سے بولیے. صحابہ کے پاس یہ نسبت ہی تو ہے جس نے صحابہ کی عظمت کو پوری دنیا میں سب سے ممتاز کیا. اہل سنت کا عقیدہ ہے انبیاء کرام کے بعد پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ جماعت کو صحابہ کہتے ہیں. زور سے بولو, کیا کہتے ہیں؟ انبیاء کے بعد پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ جماعت کو کیا کہتے ہیں؟ ذوق سے بولو, کیا کہتے ہیں؟ میرے پاک نبی کا ایک فرمان دل پر لکھو, طرف جاؤ گے. میرے آقا فرماتے تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو اور میرے صحابہ مٹھی بھر جو اللہ کے راستے میں خیرات کرے, تم ان کے جو کی خیرات کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. میرے آقا فرماتی ہے اللہ اللہ فی صحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم. خدا کے لیے میں دماغ سے محبت ہے. سنیو, میں تمہیں سلام پیش کرتا ہوں, صرف سلام نہیں, دونوں ہاتھوں سے میں سلامی پیش کرتا ہوں کہ تمہارے دلوں میں نبی کی بھی محبت ہے, محمد کے صحابہ کی بھی محبت ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, زندہ باد. اچھا, ابھی اگلی نسل بھی تیار ہو رہی ہے. کہو الحمدللہ, زور سے کہو الحمدللہ. یاد ہے کوئی آج کے علماء سے جڑ جائے تو وہ تو واہ واہ ہو جائے. غلط تو نہیں کہہ رہا؟ آج کے قلندروں سے کوئی جڑ جائے تو وہ تو واہ واہ ہو جائے جو رسالت مآب کے قدموں سے جڑے. جب تنقیس و تردید کرتے ہو ڈوب مرنے کا مقام ہوتا ہے. ہمارے ساتھی باوفا ہیں جن کا انتخاب رب نے کیا مصطفیٰ کی رفاقت کے لیے. سبحان اللہ نہیں آنکھ دے. اور صرف انتخاب نہیں کیا, اس جماعت کے سردار آج بھی اگر تلاش کرنا چاہو تو تمہیں گنبد خضرا کی چھاؤں میں پاک محمد کے پہلو میں سوئے نظر آئیں گے. مقام تو دیکھیے, ہم نبی کی ہر نسبت کا احترام کرتے ہیں. صدیق نبی کے مسلح کا وارث ہے. آل سنت کا ایمان ہے حسین نبوت کے کندھوں پہ سوار ہے. سبحان اللہ نہیں آنکھ دے. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے, حیدر کی اس میں جان ہے, خون بطول ہے. کتنی عظیم ذات ہے سید حسین کی جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے. دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے. گزرے جہاں جہاں سے نواسا رسول کا, اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے. جس کے لیے شبیر پر اتنا ستم ہوا وہ تخت تو حسین کے قدموں کی ڈول ہے.
یہ مسجد نبوی سے باہر نکلے نا تو سامنے گلی میں ازواج مطہرات کے گھر ہیں، ادھر بھی ادھر بھی، آگے بھی آگے، اس کے آگے ازواج مطہرات، 11 حرم تھے میرے پاک پیغمبر۔ سبحان اللہ تعالی۔ ہم چن چن کے نہیں مانتے، ہم سب کو مانتے ہیں۔ ہم 1.25 لاکھ صحابہ کو مانتے ہیں، 11 ازواج مطہرات کو مانتے ہیں، 3 پیغمبر کے بیٹوں کو مانتے ہیں، 3 نبی کے دمادوں کو مانتے ہیں، اور 4 پیغمبر کی بیٹیوں کو مانتے ہیں۔ میں نے گزشتہ رات وہاں بھی جملہ کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں، میں نے کہا میرا چیلنج ہے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے بدن سے جتنی اولاد ہے اس کل اولاد کا ابا محمد مصطفیٰ ہے۔ سیدہ کے پاک بدن سے پیدا ہونے والی سیدہ زینب کا ابا کسی اور کو تلاش پڑے، جاؤ جا کے مدینے کے پٹواریوں سے پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ گنبد خضرا کا ٹکڑا آج بھی ابو بکر صدیق کے نام ہے۔ باتیں دور نکل گئی، عرض کر رہا تھا کہ جناب مولا علی فرماتے ہیں فاطمہ تمام ازواج مطہرات کے گھروں میں کمرہ ایک ہے، لیکن صدیقہ کائنات کے گھر میں کمرے 2 ہیں۔ ماں بیٹی کا پیار بھی تو بڑا ہے نا، آپ جاؤ اور جا کے اپنی ماں سے بات کرو، ایک کمرہ کرائے پہ ہمیں دے دو، ہم مناسب سے درمیان میں پردے کا انتظام کر لیتے ہیں، اور مناسب سمجھو تو درمیان میں کھڑکی رکھ لینا جہاں ماں بیٹی ملاقات کر لیا کریں گے، ہمارا گھر نبی کے گھر کے ساتھ ہو جائے گا، حسنین ادھر رہیں نبی تب بھی راضی، حسنین ادھر چلے جائیں نبی تب بھی راضی۔ جاؤ جا کے بات کرو، ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ جو بھی فرمائیں ٹھیک ہے، ماشاءاللہ توجہ کریں، جو بھی ہے ٹھیک ہے، اپنے اپنے جذبات محبت صدیق میں توجہ، آپ جا کے بات کرو۔ سیدہ زہرا تشریف لائیں، مجھے دیکھنا ذرا، آ کے کہنے لگی امی جان حسنین ہمارے گھر میں نہ ہوں ہمارا دل نہیں لگتا، آقا فرماتے ہیں مجھے نظر نہ آئے تو میرا دل نہیں لگتا، نبی کو بھی پیارے ہیں، زہرا کو بھی پیارے ہیں، ہمارے دل میں خیال آیا ہے کہ آپ کے گھر کے 2 کمرے ہیں، ایک ہمیں دے دو، کرایہ وصول کرتی رہو اور ہم آپ کے گھر کے قریب آ جائیں۔ صدیقہ کائنات نے جو جملہ کہا اسے دل پہ لکھو اور تڑپ جاؤ۔ صدیقہ فرماتی ہے میری بیٹی فاطمہ تیری تربیت رسول اللہ کے گھر میں ہوئی ہے، میری تربیت جناب ابو بکر صدیق کے گھر میں ہوئی ہے، تجھے رسول نے اپنے گھر سے علی کے گھر روانہ کیا اور مجھے صدیق اکبر نے اپنے گھر سے نبی کے گھر روانہ کیا۔ میری بیٹی فاطمہ مجھے تو میرے بابا ابو بکر صدیق نے ساری زندگی آل محمد پہ قربان ہونا سکھایا ہے۔ یارا توجہ نہیں تھوڑی، میری بیٹی فاطمہ مجھے میرے بابا نے گھٹی میں پلایا آل رسول پہ قربان ہونا، میرے بابا نے مجھے آل رسول پہ ہمیشہ قربان ہونا سکھایا ہے۔ آپ کیسی بات کرتی ہو کہ میں آدھا مکان دے دوں کرایہ وصول کروں؟ صدیق کی بیٹی آدھا تو اسلام کے دامن شہیدوں سے بھرا پڑا ہے، آپ اسلام کے جتنے بھی شہید اکٹھے کر کے لائیں گے ان کا سر بھی ملے گا، ان کی لاش بھی ملے گی، جس شہید کی قبر کو کھولو گے سر بھی ملے گا، دھڑ بھی ملے گا، پاؤں بھی ملے گے، چہرہ بھی ملے گا، سینہ بھی ملے گا، ہاتھ بھی ملے گا، لیکن کربلا کے شہید اتنے مظلوم شہید ہیں، حسین ابن علی اور خاندان رسول کے شہزادے شہید اتنے مظلوم شہید ہیں۔ چکوال والوں کلیجے پہ ہاتھ رکھو، جاؤ جا کے قبریں کھولو، زمین کے ذروں سے پوچھو تمہیں کسی شہید کا سر ملے گا تو دھڑ نظر نہیں آئے گا، تمہیں کہیں پہ دھڑ ملے گا
تو سر نظر نہیں آئے گا۔ اسلام کی تاریخ کی یہ مظلومانہ شہادت جن کے سر جدا تھر جدا، جاؤ جا کے تلاش کرو حسین کا دھڑ کہاں ہے، جاؤ جا کے تلاش کرو حسین ابن علی کا سر کہاں ہے، جاؤ کربلا کے ذروں سے پوچھو علی کے شہزادے علی عباس حضرت عباس علمدار کے وہ کٹے ہوئے بازو کہاں ہے، عباس کا سر کہاں ہے، عباس کی لاش کہاں ہے، ان کے سر کہیں ہیں، ان کی لاشیں کہیں ہیں، لیکن جو سب کچھ کٹا کے نماز نہیں چھوڑتا، جو قربانی دے کے قرآن نہیں چھوڑتا، وہ کبھی بھی ہائے نہیں ہوتا، واہ واہ ہوتا ہے۔ جو جوان بیٹے کی مجد پر نہ رویا واہ حسین۔ آپ بھی کہہ دیں، آپ بھی کہہ دیں، ایمان والے گرج کے بولے، جو جوان بیٹے کی مجد پر نہ رویا واہ حسین، گرج کے جو نہ رویا واہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا واہ حسین، جو دیکھتی آگ کے شعلوں پہ سویا واہ حسین، جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا واہ حسین، واہ حسین۔ آپ کہتے واہ حسین، 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 جب تک دنیا میں زندہ رہے کہ حسین تیری عظمت کو بیان